नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जुमात में मिलने का जो तरीका है कई दफ़ा पहले भी मैंने बयान किया है। लोग साथियों ने दोबारा पूछा है कि जुमात में कैसे हमने शरीक होना है। इमाम साहब जुमात के साथ नमाज पढ़ा रहे हैं और बाद से मुक्तदी आते हैं, तो सबसे पहला तरीका यही है कि इमाम अगर क़याम में खड़े हैं तो मुक्तदी आके अल्लाहु अकबर कहे और हाथ बांध के खड़ा हो जाए। फिर नमाज मुकम्मल करने के बाद पता चला कि ये इमाम साहब दूसरी रकत में थे, मेरी पहली रकत रह गई है। तो एक रकत मुकम्मल करने का तरीका ये है कि इमाम के सलाम फिरने के बाद मुक्तदी खड़े हो जाएं, सना पढ़ें, सना के बाद ताबुल तस्मिया सूरह फातिहा सूरत मिलाएं, फिर नमाज की रकत मुकम्मल करके सलाम फेर दें। इस तरीके से ये एक रकत जो रह गई थी उसकी मिलाने का तरीका ये है। अगर इमाम साहब के साथ दो रकतें रह गई हैं, 4 रकत नमाज ज़ोहर की या असर की या इशा की है, इमाम दूसरी रकत के कायदे में बैठा है, आम तौर पे हमारे यहाँ तरतीब ये होती है कि इमाम कायदे में है तो हम खड़े होकर इंतज़ार करते रहते हैं, इमाम साहब उठेंगे तो फिर हम शामिल होंगे। बल्कि सही तरीका ये है कि इमाम जिस हालत में हमें उसी हालत में इमाम के साथ शरीक हो जाना चाहिए। रुकू में हम रुकू में शामिल हो जाएं, सजदे में शामिल हो जाएं। हाँ, रकत वो हमारी शुमार होगी जिसमें इमाम और हमारा रुकू इकट्ठा हो। इमाम कायदे में बैठा है, हम कायदे में आके शामिल हो जाएं। इमाम ने सलाम फेरा है तो हमारी 2 रकतें पढ़ने का तरीका ये होगा कि जिस तरह आम रूटीन में हम 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, उसी अंदाज में छूटी हुई 2 रकतें हम ऐसे ही अदा करेंगे। खड़े होकर सना सूरह फातिहा सूरत मिला के रुकू होगा, सजदे के बाद दोबारा खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा सूरत मिलाएंगे और फिर रुकू सजदा करने के बाद तशahहुद बैठ के सलाम फेर देंगे। आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपकी इमाम के साथ 1 रकत हुई और 3 रकतें रह गई हैं, उसका तरीका यही है कि 2 रकतें इसी अंदाज में आप पूरी करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है, आम रूटीन में जैसे। तीसरी रकत के लिए आप खड़े होंगे, खड़े होके आपने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद उसके साथ सूरत नहीं मिलानी होती, क्योंकि फ़र्ज़ की 2 रकतों में सूरत फातिहा के साथ सूरत मिलाते हैं। 2 रकतें भरी भी होती हैं और 2 रकतें खाली होती हैं। तो जो 2 भरी हुई थी वो भी हमारी रह गई और एक सूरह फातिहा वाली भी रह गई और एक हमने इमाम के साथ पढ़ी है, वो इमाम की इब्तिदा की वजह से हमारी रकत हो गई है। बाकी 3 रकतें हम इस अंदाज में अदा करेंगे। आम तौर पे मगरिब की नमाज में भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुक्तदी की इमाम के साथ 1 रकत होती है, कभी 2 रकतें होती हैं, 1 रह जाती है। ये थोड़ा सा आप मसला समझ लें। मगरिब की 3 रकत नमाज में 2 कायदे होते हैं। बसा औक़ात हम नमाज में लेट आते हैं तो हमें 3 रकत में 3 कायदे करने पड़ जाते हैं, जो नमाज के हुस्न के ख़िलाफ़ है। 3 रकतों में 3 कायदे नहीं होते, लेकिन बसा औक़ात हम कर लेते हैं। आप आए, इमाम साहब एक आखिरी रकत के कायदे में बैठे हुए थे, आपने आकर कायदा कर लिया, इमाम ने सलाम फेर दिया। अब सलाम फेरने के बाद हम खड़े होते हैं तो खड़े होकर जो है कि 1 रकत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हम आके बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर खड़े होके फिर अगली रकत पढ़ेंगे, उसमें कायदा करके फिर हम बैठ जाएंगे। तो इस तरह 3 रकत में 3 कायदे हो जाते हैं। यानी इमाम के साथ आखिरी 1 रकत आपने पाई है। इमाम साहब मगरिब की तीसरी रकत में खड़े थे, आप आके इमाम के साथ तीसरी रकत में शामिल हो गए। अब गौर से आपने सिमात करने हैं। इमाम साहब ने रुकू सजदा करके सलाम फेर दिया तो हमारी 1 रकत इमाम के साथ हो गई है, 2 हमारी रह गई हैं। अब आम रूटीन में जो हम लोग अदा करते हैं, सलाम फेरने के बाद खड़े होंगे, सूरह फातिहा से पहले सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे, रुकू सजदा करके फिर क्या करेंगे, कायदे पे बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर खड़े होंगे तीसरी रकत के लिए, फिर वो रकत मुकम्मल करके फिर कायदे में बैठ जाएंगे। तो गोया हमने मगरिब की 3 रकतों में 3 कायदे किए हैं, जो है तो ठीक है लेकिन खूबसूरती के खिलाफ है। यूँ भी अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज उसकी हो जाती है,
یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز ہو گئی ہے، لیکن اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ آپ کی ایک رکعت ہو گئی ہے، 2 رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں، یہ جو آپ کی رکعت ہوئی ہے یہ حقیقت میں آخری رکعت ہے، جب کہ آپ کی پہلی رکعت ہے، امام نے سلام پھیر دیا ہے تو اس رکعت کو یہیں رکھیں، یہ آپ کی رکعت ایک رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ کھڑے ہو کے علیحدہ 2 رکعتیں اپنی پوری پڑھیں، کھڑے ہوں، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت میں لائیں، رکوع سجدہ کر کے بیٹھے نہیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، ساتھ سورت میں لائیں، رکوع سجدہ کر کے پھر بیٹھ کے قاعدے میں بیٹھ جائیں، سلام پھیر جائیں۔ یوں نماز ہو جائے گی تو یہ نماز 2 یہ ہوگی تو امام کی اٹھا کے 3 جوڑیں گے 3 ہو جائیں گی۔ اس سے نماز کا حسن بھی برقرار رہے گا اور نماز سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کے مطابق صحیح ادا ہو جائے گی۔ یہ ایک رکعت کے ملنے کا طریقہ ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام رکوع میں ہے، باہر سے مقتدی آتے ہیں، یہ مسئلہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بیان کیا ہے، تو جو ہی دیکھا امام رکوع میں تو جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، ایک جوتی باہر ہوتی ہے، ایک جوتی اندر ہوتی ہے، ایسے ایک آدھا اوپر آدھا اللہ یوں سیدھے اس رکوع میں مل جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کے فرائض میں سے، شرائط میں سے تکبیر تحریمہ بھی ہے اور قیام بھی ہے۔ اب ہم نے اللہ اکبر کیا تو ایک تکبیر تحریمہ کی ہے، پھر قیام نہیں ہوا، یا پھر اس کو یہ تکبیر تحریمہ ہم سمجھیں یا رکوع کی تکبیر کہیں۔ رکوع کی تکبیر علیحدہ کہنی ہے اور تکبیر تحریمہ علیحدہ کہنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام اگر رکوع میں ہے، آپ آتے ہیں، نہ بھاگیں، بھاگنے سے انسان گر بھی سکتا ہے، پیر میں پاؤں پھنس بھی سکتا ہے، ناک منہ زخمی بھی ہو سکتا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بھاگ کے نہ آئے، تسلی سے آئے، جوتی اتار کے رکھے آئے۔ اگر امام رکوع سے کھڑے ہو گئے کوئی بات نہیں، اگلی 2 رکعتوں میں مل جائیں گے، لیکن اگر ملنا چاہتے ہیں تو پہلے کہیں اللہ اکبر، پھر دوبارہ کہیں اللہ اکبر۔ یہ پہلے اللہ اکبر میں تکبیر تحریمہ اور قیام ہو گیا، دوسرے اللہ اکبر میں یہ رکوع کی تکبیر ہو گئی، تو اس کے بعد اگر آپ نے دوسری تکبیر کہی اور امام صاحب رکوع میں ہی تھے، اٹھے نہیں ہیں، بھلے آپ نے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، آپ کی کمر امام کی کمر کے برابر رہی، بھلے 2 سیکنڈ رہی، تو آپ کی رکعت شمار ہوگی۔ اور آپ نے اللہ اکبر کہا کہ دوسری اللہ کر رہے تھے، رکوع میں امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو یہ آپ کی رکعت اڑ گئی ہے، آپ کو اس رکعت کا بعد میں دوبارہ اعادہ کرنا ہے۔ اس میں عام طور پہ سستی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ اکبر کرتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں، اس سے نماز کی وہ رکعت ہوتی نہیں ہے، جس وجہ سے ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے حسن سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی انداز میں ایک اور مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، جب امام کھڑا ہے اور مقتدی پیچھے جماعت میں کھڑے ہیں تو امام پوری جماعت کا سترا ہوتا ہے، وہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اب پچھلی صفوں میں کہیں بھی جگہ خالی ہے، آپ پیچھے سے آتے ہیں، 3 رکعتیں ہو چکی ہیں، 3 صفیں بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ دوسری صف کے کنارے پہ جگہ خالی ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ تیسری صف میں جو بندہ پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ وہاں نہ کھڑا ہوتا، وہ آگے جو خالی جگہ اس میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ کھڑا ہو گیا ہے جلدی میں، تو باہر سے آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو کراس کر کے آگے خالی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے، اس کے آگے سے گزرنے کا اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ پوری جماعت کا سترا امام کھڑا ہے، امام کے آگے سے گزرے گا تو پھر گناہ ہوگا ساری جماعت کا۔ صفوں کے اندر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی انداز میں اگر دوران صف نماز کے دوران کسی بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نکسیر آ جاتی ہے، یا اس کا وضو نہیں تھا اسے یاد آ جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھے اور فوراً پیچھے نکل جائے۔ اب جو اس کی جگہ خالی ہوئی ہے، اس کو پر کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جب نکل کے گیا ہے تو پچھلی صف والا بندہ آگے آ جائے، پھر اس سے پچھلی والا آگے آ جائے، پھر اس سے پچھلی والا آگے آ جائے۔ اب اس طرح 4-5 بندوں کا آگے پاؤں گھسٹ کے آنا ہے، کیوں ایسے پاؤں تو اٹھا نہیں سکتے، یوں چل کے آئیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، پاؤں زمین سے گھسیٹ کے لانا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو اچھا نہیں ہے، برا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ سے اس نے صف چھوڑی ہے، سائڈوں والے تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جائیں، ہلکا سا تھوڑا تھوڑا ہلکا سا ایک بندہ ہلے گا تو وہ صف خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ مسلسل آگے پیچھے جمع ہونے والی ترتیب ہے، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ تو یہ صف میں شامل ہونے کی ترتیب ہے۔ صف بنانے کی ترتیب کئی دفعہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ جب بھی امام صاحب کھڑے ہوں تو ان کے بالکل محاذات پیچھے سے صف یوں برابر کے انداز میں دونوں کناروں میں جائے۔ پہلی صف مکمل ہوگی، اب پیچھے آپ آتے ہیں تو آپ امام کے سیدھ میں پیچھے کھڑے ہوں، اور اسی انداز میں ایسے ساتھ کرتے کرتے اپنی صفوں کو بڑھائیں۔
بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک بائیں طرف سے فل بھری ہوتی ہے، دائیں طرف خالی ہوتی ہے. یہ چیز انتہائی نامناسب ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. نماز کے اندر ایک اور چیز ہے، کندھے سے کندھا ملانا چاہیے، کندھے سے کندھا فکس ہونا چاہیے، جڑ کے کھڑا ہونا چاہیے. ہم اتنے ڈھیلے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں گرمی لگتی ہے، کیا کریے جی. صحابہ کرام کنم بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لؤلؤ فیروزی ملعون نے جب خنجر مارا تو خنجر مارنے کے بعد اس نے کوشش کی کہ میں صفوں سے پیچھے بھاگوں، لیکن صفیں اتنی خوبصورت اور مضبوط تھی کہ وہ صفوں سے گزر نہیں سکا. اسے پھر اپنے آپ کو خنجر مار کے مرنا پڑا. تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام کی کتنی مضبوط اور عمدہ صفیں تھیں. پھر ایک اور مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے امام بھی انسان ہوتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا خدا نخواستہ امام فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو خنجر لگا ہے تو نماز توڑی نہیں ہے انہوں نے، وہ گر گئے، آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کے آگے کر دیا اور انہوں نے آگے نماز کو شروع کر دیا. خدا نخواستہ کبھی امام کے ساتھ کوئی حادثہ لائق ہوتا ہے تو جو امام کے پیچھے بندہ کھڑا ہے اس کو چاہیے کہ امام کی ابتدا میں آ جائے اور نماز کو سنبھال لے، نماز خراب نہ کرے. عام طور پہ ہمیں نماز تو ان کی ترتیب ہی ہوتی ہے کہ ایک کنارہ مختص کر دیا جاتا ہے کہ مسجد کی دائیں طرف جو ہوگی سارے بچے پہلی دوسری تیسری چوتھی صف میں جائیں گے. تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے ہوں تو ان کو ایسی ترتیب پہ کھڑا کرنا چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں نمازیوں کا پتہ نہیں چلتا. ہمارے نمازی اور ہماری رزق یہی ہوتا ہے کہ کبھی آ جاتی کبھی نہیں آتی. تو یہ ترتیب ہو، اگر پوری ترتیب میں تو بہتر یہی ہے کہ صفیں دو مردوں کی ہوں، تیسری صف میں بچے کھڑے ہونا چاہیے. لیکن بامر مجبوری بچے ہیں تو کنارے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. جی اس کی ترتیب یہی ہے کہ ایک رکعت اگر پہلی اس کی رہ گئی ہے تو اس نے ترتیب وہی ہوگی کہ سلام کے بعد جلدی میں کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر پہلے اللہ اکبر کر کے ثنا پڑھے، پھر اللہ اکبر 3 اللہ اکبر کہے، اس کے بعد ہاتھ مانگ لے، سورہ فاتحہ سورت میں لا کے سیدھا رکوع کر کے پورا کر لے. اس ترتیب سے ہوگی. اگر بالفاظ اس کی وہ تکبیرات رہ گئی ہیں تو اکیلا بندہ سیدھا سہو بھی کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ عید کی نماز میں سیدھا سہو نہیں ہو سکتا. لمبا بڑا اجتماع ہوتا ہے، لوگوں کی نماز خراب ہو جائے گی تو وہ کور ہو جاتی ہے. اکیلا بندہ ہے تو اس کی ترتیب یہی ہے. بڑی اہم قاری صاحب نے بات کی ہے. 2 قاعدے ہوتے ہیں 4 رکعت میں. پہلا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے اور اس میں تشہد پڑھنا سنت ہوتا ہے، اور جو دوسرا واجب ہوتا ہے وہ دوسرا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے اور تشہد پڑھنی اس میں واجب ہوتی ہے. اب اٹھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا، اب اسے دوبارہ 2 سنتیں بھی پڑھنی ہیں اور 2 فرض بھی پڑھنے ہیں، کیونکہ ابھی اگلی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا. اگر وہ اس نے صبح کی نماز قضا ہو گئی اور دن کا زوال بھی ہو گیا، 12 کے بعد یاد ہے یار میری صبح کی نماز بھی باقی ہے، اب یہاں سنتوں کی قضا نہیں کرے گا، صرف 2 فرض پڑھے گا. اور اگر صبح سویرے کرے گا تو سنتوں بھی پڑھنی ہے اور فرض بھی پڑھنی ہے. اللہ دیکھیں جی، اس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بچے وہ جو 7 سال سے زیادہ عمر کے ہوں، 7 سال کے 8 سال کے بچے ہیں انہیں ہی مسجد میں لانا چاہیے. 10 سال کے بچے ہیں، جو 7 سال سے چھوٹے بچے ہیں انہیں مسجد میں نہیں لانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم، آپ نے بالصلاۃ، آپ اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں. تو 7 سال سے نماز اسٹارٹ ہوتی ہے، تو 7 سال کی عمر کے بعد بچے آہستہ آہستہ لائیں گے تو 8-10 سال کا بچہ ہوگا تو پھر تو چلو تھوڑا بہت وضو کو سمجھتے ہیں. پھر بھی بہرحال بچوں کو پہلی 2 صفوں میں احتیاط کرنی چاہیے کہ پہلی 2 صفوں میں نہ ہیں، پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں. لیکن اگر لوگ نہیں ہیں اور پہلی صف ہی مردوں کی بنی ہے تو دوسری صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی صف ایک کنارے پہ شروع ہو جائے اور اس کے بعد اگر وہ ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو خیر ہے، وہ ویسے بھی بچے ہیں تو وہ اگر ان کی آدھی صف بھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر درمیان میں دیکھیں جی، اس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بچے وہ جو 7 سال سے زیادہ عمر کے ہوں، 7 سال کے 8 سال کے بچے ہیں
انہیں ہی مسجد میں لانا چاہیے۔ 10 سال کے بچے ہیں، جو 7 سال سے چھوٹے بچے ہیں انہیں مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم، آپ نے بالصلاۃ، آپ اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ تو 7 سال سے نماز اسٹارٹ ہوتی ہے، تو 7 سال کی عمر کے بعد بچے آہستہ آہستہ لائیں گے، تو 8-10 سال کا بچہ ہوگا تو پھر تو چلو تھوڑا بہت وضو کو سمجھتے ہیں۔ پھر بھی بہرحال بچوں کو پہلی 2 صفوں میں احتیاط کرنی چاہیے کہ پہلی 2 صفوں میں نہ آئیں، پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں۔ لیکن اگر لوگ نہیں ہیں اور پہلی صف ہی مردوں کی بنی ہے تو دوسری صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی صف ایک کنارے پہ شروع ہو جائے اور اس کے بعد اگر وہ ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو خیر ہے، وہ ویسے بھی بچے ہیں تو وہ اگر ان کی آدھی صف بھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر درمیان میں شروع کریں گے بعد میں لوگ آئیں گے تو سائڈوں میں بڑے حضرات کھڑے ہوں گے، درمیان میں چھوٹے بچے ہوں گے، یہ سنت ترتیب کے خلاف ہوتا ہے۔ عام ہمارے مدارس میں جہاں بچے پڑھتے ہیں مدارس میں تو ان کی ترتیب ہی ہوتی ہے کہ ایک کنارہ مختص کر دیا جاتا ہے کہ مسجد کی دائیں طرف جو ہوگی سارے بچے پہلی دوسری تیسری چوتھی صف میں جائیں گے، تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے ہوں تو ان کو ایسی ہی ترتیب پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نمازیوں کا پتہ نہیں چلتا، ہمارے نمازی اور ہماری رزق یہی ہوتا ہے کہ کبھی آگے کے صفیں 2 مردوں کی ہوں، تیسری صف میں بچے کھڑے ہونے چاہیے، لیکن بامر مجبوری بچے ہیں تو کنارے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جی اس کی ترتیب یہی ہے کہ ایک رکعت اگر پہلی اس کی رہ گئی ہے تو اس نے ترتیب وہی ہوگی کہ سلام کے بعد جلدی میں کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر پہلے اللہ اکبر کر کے ثنا پڑھے، پھر اللہ اکبر 3 اللہ اکبر کہے، اس کے بعد ہاتھ مانگ لے، سورہ فاتحہ سورت میں لا کے سیدھا رکوع کر کے پورا کر لے، اس ترتیب سے ہوگی۔ اگر بالفاظ اس کی وہ تکبیرات رہ گئی ہیں تو اکیلا بندہ سیدھا سہو بھی کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ عید کی نماز میں سیدھا سہو نہیں ہو سکتا، لمبا بڑا اجتماع ہوتا ہے، لوگوں کی نماز خراب ہو جائے گی تو وہ کور ہو جاتی ہے، اکیلا بندہ ہے تو اس کی ترتیب یہ ہے۔ بڑی اہم قاری صاحب نے بات کی ہے، 2 قاعدے ہوتے ہیں 4 رکعت میں۔ پہلا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے اور اس میں تشہد پڑھنا سنت ہوتا ہے، اور جو دوسرا واجب ہوتا ہے وہ دوسرا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے اور تشہد پڑھنی اس میں واجب ہوتی ہے۔ بہرحال 2 صورتوں میں اگر امام کے ساتھ آخری رکعت میں آ کے بیٹھے ہیں اور اس کو یعنی آخری رکعت ہے اس کی، تو یا تراویح میں ہم پڑھتے ہیں 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، تو جب تک تشہد پوری نہ پڑھ لے سلام نہ پھیرے، تشہد پڑھنا ضروری ہے۔ درود شریف رہ گیا تو کوئی بات نہیں، پڑھنا ضرور چاہیے لیکن تشہد پوری کرنے کے بغیر سلام نہیں پھیرنا چاہیے۔ تشہد پوری کرے ساتھ کھڑے ہوں گے، درمیان میں چھوٹے بچے ہوں گے، یہ سنت ترتیب کے خلاف ہوتا ہے۔ عام ہمارے مدارس میں جہاں بچے پڑھتے ہیں مدارس میں تو ان کی ترتیب ہی ہوتی ہے کہ ایک کنارہ مختص کر دیا جاتا ہے کہ مسجد کی دائیں طرف جو ہوگی سارے بچے پہلی دوسری تیسری چوتھی صف میں جائیں گے، تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے ہوں تو ان کو ایسی ہی ترتیب پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نمازیوں کا پتہ نہیں چلتا، ہمارے نمازی اور ہماری رزق یہی ہوتا ہے کہ کبھی آ جاتی ہے کبھی نہیں آتی، تو یہ ترتیب ہو اگر پوری ترتیب میں تو بہتر یہی ہے کہ صفیں 2 مردوں کی ہوں، تیسری صف میں بچے کھڑے ہونے چاہیے، لیکن بامر مجبوری بچے ہیں تو کنارے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جی اس کی ترتیب یہی ہے کہ ایک رکعت اگر پہلی اس کی رہ گئی ہے تو اس نے ترتیب وہی ہوگی کہ سلام کے بعد جلدی میں کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر پہلے اللہ اکبر کر کے ثنا پڑھے، پھر اللہ اکبر 3 اللہ اکبر کہے، اس کے بعد ہاتھ مانگ لے، سورہ فاتحہ سورت میں لا کے سیدھا رکوع کر کے پورا کر لے، اس ترتیب سے ہوگی۔ اگر بالفاظ اس کی وہ تکبیرات رہ گئی ہیں تو اکیلا بندہ سیدھا سہو بھی کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ عید کی نماز میں سیدھا سہو نہیں ہو سکتا، لمبا بڑا اجتماع ہوتا ہے، لوگوں کی نماز خراب ہو جائے گی تو وہ کور ہو جاتی ہے، اکیلا بندہ ہے تو اس کی ترتیب یہ ہے۔